खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। सारा जलाल खुदा बाप बेटे रूल कुदस के लिए है। आमीन। आज सुबह भी बड़ी जलाली मीटिंग रही। जो सुबह आए उन्होंने प्रस्ती से कलाम से बरकत पाई, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत किसको दी है? उसने कलाम को अजमत दी है। पिछले संडे फौरन मीटिंग के बाद मुझे आपको मालूम जाना पड़ा और इतना सफ़र किया, इतना किया सफ़र पूरे साल में नहीं किया होगा पूरे साल में नहीं किया होगा। यहाँ से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से टैक्सला, टैक्सला से एबटाबाद, एबटाबाद से नारायण कागान, फिर वहाँ से फैसलाबाद और एक सर्वे था। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए। यीशु के 12 शागिर्दों में एक शागिर्द तूमा, वो टैक्सला में आया और टैक्सला में आकर उसने खिदमत की। और जो गाइड करने वाले वहां गवर्नमेंट के लोग थे, कहते इस जगह पर तूमा बैठा करता था और उसका ग्लासेस यहां पड़ा होता था और पीछे बादशाह का महल था। वो वहां से खुदावन यीशु मसीह की तालीम को सुनने के लिए तूमा के पास आकर यहां बैठता था। कभी मौका मिला मैं सारी डिटेल बता सकता हूं, पर जाने का मकसद सिर्फ ये था, खुदावन यीशु मसीह ने कहा है सारी खालक के सामने जाकर क्या सुनाओ? इंजील सुनाओ। सो इस पर बातचीत हमारी वहां पर थी। जो लोग नारायण कागान के अंदर पहाड़ पर बसे हुए हैं, रहन सहन किस तरह का है, बोली किस तरह की है और किस तरह इन लोगों के दरमियान में इंजील सुनाई जा सकती है। और सिर्फ इस काम के लिए ब्रदर सैम ने हजारों रुपया मुझ पर खर्च किया और सिर्फ एक स्पेशल गाड़ी रहती थी जो फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से एबटाबाद, एबटाबाद से नारायण कागान, ये जो मैं बता रहा हूं आप इनको मालूमात करें तो आपको पता चलेगा। फैसलाबाद से एबटाबाद का कोई 10 से 12 घंटे, फिर उससे आगे 8 घंटे और इतना पेट्रोल, इतना सब कुछ हुआ। पर सिर्फ वो उनका कहना यह था, अगर इन नारायण और कागान जैसे जगहों पर एक भी कोई बच गया तो हमारा सब कुछ पूरा हो सकता है। आमीन। आपकी दुआओं से खुदा गैर कौमों के लिए भी इंजील के दरवाजे खोल सकता है, बहुत सब कुछ कर सकता है। आज खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर वो गधी के बच्चे पर सवार हुए। यीशु की ज्यादातर खिदमत रही यरूशलेम के अंदर और उन्होंने सबसे ज्यादा खिदमत यरूशलेम में की और अफसोस भी उन्होंने यरूशलेम पर ही किया है, क्योंकि लिखा है कि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक वो यरूशलेम के अंदर ही कुर्बान होगा। आज जो कुछ हुआ और चारों अनाचील ने इसे कलमबंद किया, चारों अनाचील ने इस वाक्य को लिखा। आज का दिन बाइबल मुकद्दस की रोशनी के अंदर जिस दिन की याद दिलाता है, उन चीजों पर गौर करेंगे। पहली चीज ये कि आज का दिन जो है वो इस चीज की याद दिलाता है कि यीशु मसीह जो है
وہ بادشاہ ہے، کیونکہ ان کے پیچھے آنے والوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے ہوتا ہے. اور یہ بائبل مقدس کی سچائی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. داؤد زبور 72 میں کہتا ہے خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر مجھے نجات دیتا ہے. اور مکاشفہ 19 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی ران پر اور اس کی پوشاک پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خدا ہے. یسوع مسیح نہ صرف میرے اور آپ کے دلوں پر اس کی بادشاہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا پر اس کی بادشاہی ہوگی. اور 3 زبانوں عبرانی، یونانی اور لاطینی، یہ تینوں زبانوں میں اس کی صلیب پر لکھا گیا. پیلاطوس نے لکھا اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے، ہٹاؤ اسے، یہ لکھو. اس نے لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور لوگوں نے کہا آپ یہ نہ لکھو، آپ یہ لکھو کہ یہ کہتا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے لکھنا تھا سو وہ میں نے لکھ دیا ہے. اور آج کے دن لوگوں نے یسوع مسیح کا ایک پرتباہ استقبال کیا ہے اور کہا یہ تیرا بادشاہ ہے جو تیرے پاس آ رہا ہے. خدا میری اور آپ کی زندگیوں کا بھی بادشاہ ہے. پھر دوسری چیز جو آج کے دن یاد دلاتی ہے، جو کدی کے بچے پر سوار ہو کر آ رہا تھا، وہ چیز یہ یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح یروشلم کے اندر خدا کا برہ بن کر آ رہا ہے. اور اس کے بارے لکھا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو ساری دنیا کے گناہ اٹھائے لے جا رہا ہے. پڑھیے پرانا عہدنامہ، اس میں ڈالو بکرو بچڑوں کی قربانی. اور پرانا عہدنامہ جو لکھا گیا وہ ڈالو بکرو بچڑوں کی قربانی سے لکھا گیا. اور جو نیا عہدنامہ لکھا گیا، نیا عہدنامہ کوئی ڈالو بکرو بچڑوں کی قربانی سے نہیں لکھا گیا. نیا عہدنامہ جو لکھا گیا وہ خدا کے بیٹے یسوع کے خون سے لکھا گیا ہے. وہ برہ ہماری نجات ہے، وہ برہ ہماری رہائی ہے، اور وہ برہ ہماری مخلصی چھٹکارا ہے. پرانے عہدنامے میں تو 4 ٹانگوں والے برے اور 4 ٹانگوں والے جانور، بیل، بچڑے، برے، یہ پرانے عہدنامے میں. پر نیا عہدنامہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو نجات ہے وہ کوئی 4 ٹانگوں والے برے سے نہیں ہے. ہماری جو نجات ہے وہ صرف 2 ٹانگوں والے برے سے ہے. اور وہ 2 ٹانگوں والا برا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ 2 ٹانگوں والا برا ماں کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو ساری دنیا کے گناہ اٹھا رہا ہے. پتہ
یعنی لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں چکر لگاتے ہیں، اور پھر بھی گناہ معاف نہیں ہوتے. پر یسوع کا خون اتنا قدرت والا ہے، اس کے لہو کی ایک بوند سے ساری دنیا کے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں. جانور کے خون میں کس کی جان ہے؟ کس کی جان ہے؟ تو بائبل بھی کہتی ہے نا کہ خون کے اندر کیا ہے؟ جان. اور جانور کے خون کے اندر کس کی جان ہے؟ جانور. اور پرندے کے خون کے اندر کس کی جان ہے؟ پرندے کی. اور انسان کے خون کے اندر کس کی جان ہے؟ انسان کی. اور یسوع کے خون کے اندر کس کی جان ہے؟ یسوع مسیح کی جان ہے. اور اس کا لہو ہوتا ہے. کسی دھوکے میں نہ رہے کہ کون پاک کرے گا. اس کا لہو کلوری سے آج بھی جاری ہے، اور آج بھی اس کا لہو آپ کو دھو کر پاک کر سکتا ہے. آمین. اس لیے کہ یسوع مسیح کے خون کے اندر یسوع مسیح کی جان ہے. خون شریعت کے اندر پینے سے منع کیا. کئی ملکوں کے لوگ چائنا وائنا سب کئی جانوروں کا خون بھی پی جاتے ہیں، انسانوں کا پی جاتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے. پر یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو کوئی میرا خون پیے، دنیا کہے کہ یہ مر گیا ہے، پر میں تمہیں بتاؤں کہ جو میرا خون پیے گا مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. اس کا خون آپ کو زندگی دے گا، آپ کو زندگی دے گا. آج ہی کے دن وہ خدا کا برا بن کر اس سے پہلے اگلے ہفتے مصلوب ہو، اس سارے پورے ہفتے کو بائبل پڑھیے. ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل وہ گلی کے بچے میں سوار ہے، اور یروشلم وہاں وہ جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آج کے دن جب وہ گلی کے بچے پر سوار ہے تو یہ دن بتاتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ فدیہ دینے کے لیے آیا آپ کو اپنی نجات کے لیے. کوئی جانور، کوئی بیل، کوئی برا، کوئی بچڑا نہ لانے کی ضرورت اور نہ اس پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت. ہماری نجات کے لیے صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی کافی ہے. فدیہ دینے کے لیے آیا. انہوں نے اپنے دو شاگردوں سے کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ. دیکھیے بائبل مقدس کا یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے. خدا نے کبھی کسی کو اکیلے اکیلے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ نہیں بھیجا. انہوں نے جب بھی بھیجا ہے دو دو لوگوں کو انہوں نے بھیجا. جیسے موسیٰ اور ہارون، ایلیا اور الیشا، یشوع اور کالب، پھر پطرس اور یوحنا. لکھے جن شہروں میں یسوع آپ جانے کو تھا اس نے اپنے شاگردوں کو اور دو شاگردوں کو کر کے اس نے بھیجا. جاؤ. اور شاگرد گئے. لکھا ہے خروج کی کتاب کے اندر، اگر کوئی حوالہ لکھنا چاہے تو لکھے.
اس کے 13ویں باب کی 12ویں آیت اور اس کے 34ویں باب کی 20ویں آیت، ان دونوں حوالہ جات میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی گدھی کے بچے کو گھر میں رکھنا چاہے تو اس کے لیے پہلے فدیہ بڑھا دے، اور اگر اس کا فدیہ بڑھا نہ دے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کی گردن کو توڑ دو، اور اگر اس کا فدیہ کوئی نہ دے تو مر جائے، لیکن اگر کوئی اسے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے فدیہ دے۔ پتہ یہ گدھی کا بچہ یہ کس کی عکاسی کرتا ہے؟ اس پر بائبل کے استاد اور ٹیچرز اس بات پر سارے متفق ہیں کہ یہ گدھی کا بچہ جو ہے یہ نسل انسان کی عکاسی کرتا ہے، یہ نہیں اور آپ ہے۔ اگر کوئی فدیہ نہ دے اور اگر کوئی کامل کفارہ نہ دے تو یاد رکھیے میں اور آپ موت کی حالت میں تھے، پر خوشخبری تو یہ ہے کہ یسوع نجات دینے والا آیا ہے، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ اور اس نے کفارہ دیا ہے۔ اور یہ مرکز کی انجیل کے 10ویں باب میں ابن آدم بہت سارے لوگوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ اور کفارہ دے گئے، اور اگر یسوع مسیح فدیہ نہ دے، کفارہ نہ دے تو دنیا نجات نہیں پا سکتی ہے۔ وہ آیا اس لیے کہ ہمیں نجات دے۔ پھر تیسری بات، آج کا دن اس بات کو بھی یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح بنے ہوئے کو کھولنے کے لیے آیا۔ اس نے شاگردوں سے کیا کہا کہ وہ گدھی جو بندھی ہوئی ہے اس کو کھول کر لے آؤ۔ اس دنیا کے اندر چاہے کوئی گناہ میں پھنسا ہوا ہے اور چاہے کوئی بیماری کے اندر پھنسا ہوا ہے، پر یاد رکھیے یسوع مسیح وہ بندوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن خدا نے یسوع مسیح کو روح القدس اور قدرت کے ساتھ اسے مسح کیا، بھلائی کرتا ہے، اور ان سب کو جن کو ابلیس نے باندھا ہوا ہے یسوع انہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور گلاطیہ 5واں باب پہلی آیت، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ پھر آیت 32 میں سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کسی دھوکے میں نہ رہے کہ شاید کوئی آزاد کرے، پر آزاد خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو کر سکتا ہے، چاہے بیماری ہو یا چاہے گناہ ہو، یسوع مسیح آزاد کرتا ہے۔ آمین۔ ایک شخص گیراسینیم اندر اس کے لشکر اور قبرستان کے اندر وہ رہ رہے، اس گیراسینیا کے چند بہادر لوگ آتے، اس کو پکڑتے، بیڑیاں بناتے، باندھ دیتے،
جب بدلوؤں کا زور آتا وہ بیڑیاں توڑتا، زنجیریں توڑتا اور وہ بھاگتا، پہاڑوں پر چلاتا اور اونچی آواز میں لگاتا، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہو میری مدد کرے، کوئی نہیں آتا۔ پھر لوگ اسے بھاگتے، پھر زنجیریں توڑتا اور نکلے پتھر لے کر اپنے آپ کو مارتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا۔ اور ایک دن یسوع آیا ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ یسوع آیا ہے، اور چوری یسوع مسیح نے ڈیرا سینیا کی دھرتی پر پاؤں رکھا ہے۔ میں کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں، کوئی کلام نہیں سنایا، کوئی کچھ نہیں کیا، ابھی صرف اس نے پاؤں رکھا ہے، اس کی حضوری کے اندر گزر گئے، اس کے نام کے اندر گزر گئے، اس کے کلام کے اندر گزر گئے۔ کوئی چیز، کوئی علم، چاہے شیطانی علم، جادو، ٹونا، تعویذ، کوئی علم ہو، آپ کے یسوع کے آگے کوئی چیز ٹہر ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے آگے سارے بندھن چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پاؤں رکھا اس نے تو وہ بھاگا ہوا آیا، بھاگا ہوا آیا۔ آپ کہیں گے یسوع مسیح کے ساتھ 12 لوگ، کل 13 لوگ تھے، 13 لوگ تھے، چلو یہ 13 تھے، پر وہ جو بھاگا ہوا آ رہے وہ کتنی تھی؟ کتنی؟ لشکر۔ اور ایک لشکر کے اندر کتنی بدروئے؟ 6000۔ اگر 6000 فوجی دستہ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ لشکر جا رہا ہے، اور اس نوجوان کے اندر 6000 بدروئے اور 6000 وہ، اور ادھر 13 لوگ، اور وہ بدرو 13 لوگوں میں نہ پترس، نہ یوحنا، نہ کسی اور کے آگے آ کے گری، وہ گرا تو صرف باپ کے بیٹے یسوع مسیح کے آگے گرا ہے۔ وہ 6000 ہے، پر یسوع اکیلا ہی 6000 پر بھاری ہے، وہ اکیلا ہی۔ بتائیے لو، وہ جوؤں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، کہنے لو اس گدی کو کھول کر لاؤ، میری بہن، میرے بھائی، اور یسوع مسیح کے آنے سے، اس کے کلام کے آنے سے تیرے سارے جوئے ٹوٹ جائیں گے۔ آمین۔ یسوع نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ ٹائم لگا، کوئی وقت لگا، ایک دم سے لشکر نکلا اور سور میں چلا گیا اور وہ آزاد ہو گیا۔ کہنے لگا آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے پیچھے جاؤں گا۔ یسوع نے کہا نہیں، اپنے گھر میں جا اور جا کے اپنے لوگوں کو بتا دے کہ خدا نے تیری زندگی کے اندر کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ آج ہی کا دن یہ کہتا اور بتاتا ہے کہ یسوع مسیح وہ سارے بندھن اور جوؤں کو توڑ لیتا ہے۔ لوکا 4 باب وہ لکھا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا، بھلائی کرتا اور ان سب کو مسا کیا تاکہ اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئے کو آزاد کرتا اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرے۔ یہ تو کئی بار سردار کائنوں نے بھی نوشتہ پڑھا ہوگا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے بند کر کے رکھ دیا، پر یسوع مسیح نے اس نوشتے کو پڑھ کے بند نہیں کیا۔ انہوں نے اس نوشتے کو پڑھ کے کہا کہ آج یہ نوشتہ
تمہارے سامنے اور پورا ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے پڑھا یہ سب کچھ میری ذات کے تعلق سے کہا گیا تھا، اور مسیح نبیوں کی ایک پیشن گوئی کو پورا کرے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مت کوئی سمجھے کہ یسوع پرانے عہد نامہ کو منسوخ کرنے کے لیے آیا۔ کئی کہتے ہیں میں پرانا عہد نامہ نہیں پڑھتا اس لیے کہ وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا، پر میں اس طرف نہیں جا رہا، پر صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو، بائبل کی کل 66 کتابیں، اور یہ 66 کتابیں خدا کا کلام ہے، اور ایک ایک نقطہ و شوشہ یہ الہامی ہے، اور یسوع نبیوں کی کتابوں کو اور ان کی نبوتوں کو منسوخ کرنے کے لیے بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہوشنا ہوشنا، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ کہ خدا ہمیں نجات دے، اور خدا کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے نجات دہندہ وہ ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، اور انہوں نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، انہوں نے کہا تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کر سکے؟ سوچتے کبھی کوئی گناہ بچپن میں، جوانی میں، کبھی کوئی گناہ، یا آ کر عقل بھنگ رہ جاتی ہے، کبھی کوئی گناہ، پر بائبل صاف بتاتی ہے کہ دنیا میں سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم رہے، پر ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آدم کے شجرہ نسل سے آنے والے سب نے گناہ کے آگے گھٹنے ٹیکے، سب نے گناہ کے آگے گھٹنے ٹیکے، پر یہ میرا اور آپ کا یسوع ہے جس نے گناہ کے آگے گھٹنے ٹیکے نہیں، بلکہ مصلوب ہو کر اور جان دے کر اس نے گناہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ نجات دہندہ ہے۔ ایک اور شریعت کی اہم ترین بات، نجات وہ دے سکتا ہے جس کی پیدائش نرالی پیدائش ہو، اور جس کی پیدائش آدم کی پیدائش سے مختلف۔ دنیا میں جتنے بھی آئے نا لوگ، ایک لڑی چل رہی ہے آدم کے شجرہ نسل سے، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں پیدا ہوا ہے، پر یسوع کی ذات وہ ہے اور جو آدم کے شجرہ نسل سے آئے ہی نہیں، اور مقدسہ مریم سے کہا گیا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے، اور تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو۔ بھئی جو تجھ سے پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا ہی روح القدس کی قدرت سے ہونے والا ہے۔ بڑی بڑی پیدائش پڑھی ہے بائبل میں ہے انوکھی، ایلیشبا کے بیٹے یوحنا کی پیدائش، اس کے بارے فرشتے نے زکریا سے کہا ماں کے پیٹ سے ہی وہ روح القدس سے وہ بھر جائے گا، اور بڑی
بڑی پیدائش پر یسوع مسیح وہ آیا ہی روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ پیدا ہی روح القدس کی قدرت سے ہوا ہے. آمین. اس کی ذات کے اندر کوئی گناہ ہے ہی نہیں. پاک اور بے عیب خدا کا بڑا. پہلا پترس پہلا باب 18 آیت. تمہارا وہ نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہیں نجات نہیں ملی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بڑے یعنی مسیح کے پیش قیمت خون سے وہ پاک اور بے عیب خدا کا بڑا ہے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. وہ نجات دہندہ ہو سکتا ہے جس کی پیدائش منفرد اور نرالی، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے جس کی پیدائش سب سے نرالی ہے اور جو روح اس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. آمین. آئیے نکالیے متی میں سے 21واں باب. پہلی آیت سے یہ بیان شروع ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ چاروں اناجیل کے اندر اسے قلم بند کیا گیا، اور چاروں اناجیل کے اندر آج کے واقعے کا ذکر کیا گیا. جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، پہنچتے ہی گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم میں گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر. اور شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اوروں نے درختوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلائی، راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ میں اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ. اور جب یروشلم میں داخل ہوا تو سارا شہر میں ہلچل پڑ گئی. لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. ایک بڑی بھیڑ نکلی ہوئی اپنے گھروں سے اور وہ یسوع مسیح کا استقبال کر رہے. بڑے لوگ کیوں اتنا زیادہ نکلے ہوئے تھے؟ کیوں نکلے تھے؟ اگر یوحنا کی انجیل پڑھے نا 12واں باب تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے دوست لازر کو چوتھے دن اس نے مردوں میں سے زندہ کیا، اور پالم سنڈے والے دن جب یسوع مسیح
گدھی کے بچے پر سوار تھا نا، تو لازر بھی یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا ہو اس شخص کو دیکھو جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آؤ، یسوع کے بارے یہ بات مشہور تھی کہ یسوع ناصرت کے گلیل کا وہ نبی جس کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جاتے، اور اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا۔ اور جتنے بڑے مذہبی رہنما، فقی، فریسی، شراک عالم وہ چل گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ نعرے لگا رہے، لوگ جے جےکار کر رہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اپنے شاگردوں سے ان کو خاموش کرو۔ تو یسوع نے کہا اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں۔ بھائی دنیا کا ہے، خاموش ہو جاؤ، پر یاد رکھیے ہم نے کبھی بھی خداوند کی ستائش کے لیے خاموش نہیں ہونا ہے۔ ہاللویا۔ میں سوچ لوں جتنی دیر گدھی پر یسوع نے سواری کی نا، اس کی بڑی قدر و قیمت رہی۔ لوگوں نے نئی چادریں راستے میں بچھائیں، اور جب یسوع مسیح اس گدھی کے بچے سے اتر گیا، پتہ نہیں دوبارہ کسی نے پوچھا اس کو کہ نہیں پوچھا ہے۔ اور کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل؟ وہاں لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ اور یہ لکھا اگر ڈالی درخت سے کٹ جائے تو پھر وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ ایک دن ہری بھری رہے گی، 2 دن رہے گی، پر جیسے ہی سورج کی روشنی تپش پڑے گی اس کی ڈالی سوکھ جائے گی، مرجھا جائے گی۔ اور کلام یہ کہتا ہے، یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ کر سکتے ہو کہ کچھ نہیں کر سکتے؟ بھائی کلام یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جدا رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اس نے کہا میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سارا پھل لاؤ۔ اگر جڑے رہیں گے تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور اگر کٹ جائے، الگ ہو جائے، پھر میں اور آپ کسی بھی کام کے نہیں۔ اور خدا یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آئے۔ جب کسی بادشاہ نے کسی ملک میں جانا ہوتا جنگ کے لیے تو گھوڑوں اور رتھوں کا استعمال کرتے، اور اگر کوئی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آئے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی گدھی کے بچے کا استعمال کرے تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ یہ شخص جو گدھی کے بچے پر سوار ہو کے آ رہا ہے یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ یہ صلح کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یسوع جب گدھی کے بچے پر سوار تھا تو اس سے مراد یہ تھی کہ یسوع مسیح میری اور آپ کی صلح کرانے کے لیے آیا ہے، اور اس سے دوسرے باپ کی 18ویں آیت کہ اس نے صلیب کے سبب سے میری اور آپ کی خدا باپ کے ساتھ صلح کرائی ہے، اور صلیب کے سبب سے اس نے دشمنی کو مٹا ڈالا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل میں مبارک ہیں وہ جو کیا کراتے؟ صلح کراتے۔
اور آگے یہ لکھے کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے اور وہ کٹی کے بچے پر سوار ہو کے آ رہے ہیں کہ وہ انسان اور خدا دونوں کی صلح کرائے اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے میری اور آپ کی خدا باپ کے ساتھ صلح ہوئی ہے. ہاللیلویا. اب کھجور کی ٹہنی ہے جو انہوں نے کاٹی اور پھیلائی. بھائی کھجور کا درخت جو ہے یہ خوشی اور فتح مندی کی علامت ہے. اور ایک ایماندار کو زبور 92 کے اندر ایک ایماندار کو جس چیز سے تشبیہ دی گئی کیا لکھا ہے کہ سادی کھجور کے درخت کی طرح سرسبز رہے گا. اور میں اور آپ جتنے یہاں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم کھجور کے درخت کی طرح ہیں. اس سے کیا مراد؟ گرمی آئے سردی آئے یہ درخت کبھی بھی مرجھایا نہیں رہتا ہے. اور پھر ایک دفعہ اس کی جڑ پکڑ لی نا زمین نے, پھر پانی ملے یا نہ ملے یہ درخت پھل لانے سے کبھی بھی باز نہیں آتا ہے. اور یاد رکھیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر چاہے خوشی آئے غمی آئے, چاہے شفا ہو تندرستی ہو, اور چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو ہم نے کبھی بھی پھل لانے سے باز نہیں آنا ہے. اور پھر کھجور اس کے بارے بائبل میں لکھا ہے. میں نے کہا نا صادق کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی. آپ پڑھیے امثال کی کتاب, بے شمار جگہوں پر امثال میں لکھا ہوا ہے کہ صادق کے سر پر برکتوں کا ڈھیر ہے. اور صادق کو بارے میں لکھا ہے کہ خداوند اپنا جلال اور اپنا چہرہ خدا صادقوں پر ہمیشہ جلوہ کر رکھتا ہے. اور انہوں نے فتح مندی کی علامت کی ہے اور انہوں نے نعرے لگائے ہیں ہوشنا ہوشنا, اے خدا نجات دے, اے خدا نجات دے. اور یسوع دنیا میں آیا ہی نجات دینے کے لیے تھا. ایک آیت نکالی زکریا میں, اس کا نامہ باپ تھا اور اس کی نامی آیت یہ لکھا ہے اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم. پہلے مقدسوں سے کہا گیا بنت صیون مقدس لوگ, اور دختر یروشلم کلیسیا. للکار خوشی سے نعرے مار جے جیکار کر, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اب اس بادشاہ کی خوبیاں دیکھیے. پہلی خوبی اس بادشاہ کی یہ ہے کہ وہ صادق ہے, اور دوسری ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں, اور تیسری ہے کہ وہ حلیم ہے, اور چوتھی ہے وہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر وہ سوار ہے. اب یہ بادشاہ جو آ رہا ہے پہلی بات لکھی ہے وہ صادق ہے. صادق سے کیا مطلب ہے؟ صادق کا کیا ہے؟ سچا ہے نا. وہ صادق وہ سچا ہے. اور یوحنا 14 باب کی 6 آیت راہ حق
ہے سچائی، راہ حق اور زندگی تو میں ہوں۔ بھائی یسوع نے کہا سچائی میں ہوں، اور داؤد زبور 119 میں کہتا ہے کہ تیرے کلام کا خلاصہ جو ہے وہ سچائی ہے۔ اور انشاء میں سلیمان کہتا ہے کہ سچے ہونٹ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ خدا سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹے لوگوں سے خداوند کو نفرت۔ کلام تو کہتا ہے گنہگار کی دعا بھی کیا گنی جائے گی؟ نفرت انگیز اس کی دعا گنی جائے گی۔ خدا سچوں کا خدا ہے یا جھوٹوں کا؟ سچوں۔ اور خدا اس طرف آ کے کھڑا ہوا ہے جو سچ بولنے والا ہے، اور جھوٹوں سے تو خدا کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ مسیح نے صاف کہا جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے اے خداوند تم کیوں کہتے ہو؟ یہ امت وہ ہے جو صرف ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی اور ان کے دل مجھ سے دور۔ وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ اور یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے لوگوں نے کہا استاد آپ بالکل سچائی سے خدا کے کلام کی تعلیم دیتے اور آپ کسی کے بھی طرفدار نہیں ہیں۔ سچ بولنے والا خدا سے ہے اور جھوٹ بولنے والا کس سے ہے؟ کس سے؟ اس کا باپ آسمان پر نہیں، جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کا باپ ابلیس ہے۔ کیا لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا وہ باپ ہے۔ اور مکاشفہ میں لکھا ہے جو لوگ خدا کی بادشاہی سے باہر ہوں گے ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہوگی ہر کوئی دیکھیں جھوٹ بولنے والا، شرابی، زناکار، عیاش، جادوگر، اور ہر کوئی جھوٹ بولنے والا اور کیا کرنے والا؟ جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی باتوں کو گھڑنے والا۔ اب مجھے اس کی سمجھ نہیں، گھڑنا کسے کہتے ہیں؟ شاید آپ زیادہ جانتے ہیں۔ جھوٹی گالیں جو خوبصورت کر کے بنانی نا، کئی بار خدا کے خادموں سے بھی لوگ جھوٹ بولنے سے گریز انہوں کی پتہ لگنا ہے کوئی نہیں خیر ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچائی بیان نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی ہم کئی بار بولیں گے اے راتے خدا کا معاملہ ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں آپ کو ایک جھوٹ بھی خدا کی بادشاہی سے باہر کر سکتا ہے، اور جب بولے سچ بولے۔ اور اس کی مثال میں نے صبح دی، یوحنا بپتسمہ دینے والا پتہ کیا کہتا ہیرودیس کو، کہتا ہے تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا۔ یار پادری صاحب نے میرا جینا حرام کیتا ہے، جی میں آئی یہاں ہر گل میرے تے، ہر گل میرے تے۔ اور آپ ہی کہتے ہو خداوند تیرا کلام میری کیا کرے؟ تربیت کرے۔ تو ان خادموں میں جب بھی خدا کا روح بولتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے کہتا ہے کہیے تیرا کلام میری سچائی ہے۔ آئیے یہ آواز نہیں آئی؟ کہیے تیرا کلام میری سچائی ہے اور تیرا کلام میری زندگی ہے، تیرا کلام میری تربیت ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ کہنے لگا یوحنا تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں۔ کہنے لگا یار دی آواز بند کرو۔ خیر اس سے پتا ہے مروں گا جو بھی ہوگا، پر میں سچائی بیان کرنے سے باز ہے نہ ہوگا۔
اس کے اوپر پہلا 30 کے اوپر خوف رات ہے، حدیث پر خوف رات۔ ایک دن اس نے اپنے گھر پہ کرائی برتھ ڈے، اس نے بڑے بڑے مشہور لوگوں کو، کدھر گئے ڈی جے والے، انہوں نے ڈی جے والوں کو بلایا، آؤ، اور شرم کی بات اس کی بیٹی سامنے آئی ناچنے کے لیے۔ موضوع اور کی طرف جا رہا ہے لیکن میں سچائی پر بیان کر رہا ہوں۔ شرم کی بات ہے، دادے، چاچے، مامے اور نان کے اطاعت کے، ان کے سامنے جوان بیٹی ناچے، عزت کی بات ہے، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ پر ایسی کہنے نہیں کی ہو گئے، ماڈرن دور ہو گئے، کوئی کام نہیں، خیر اچھا کہیں نے یو ایس بی جیب کے رکھی ہوں تھی، آ والا لاؤ۔ اس کی بیٹی ڈی جے پہ ڈانس کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا جو ہاتھ بدی کے لیے اٹھے نا اور کوئی لے جائے بدی کے لیے، تو نے کہو یہ ہاتھ کل تک بدی کے لیے تھے، پر آج یہ ہاتھ صرف یسوع کے جلال کے لیے ہے، اور جو ٹانگیں بدی کے لیے تھی یہ ٹانگیں صرف خدا کے جلال کے لیے۔ اپنے ان اعضاؤں کو مردہ کرو جو زمین پر۔ اس کی بیٹی نے ڈانس کیا، پیو بڑا خوش ہے، کون سا گفٹ چاہیے مانگ، دے لوں گا۔ کہنے لگی ٹھہرو، ماں کے پاس گئی، کیا مانگو؟ ماں نے کہا بنگلہ مانگ، گاڑی مانگ، یا کمپیوٹر مانگ، لیپ ٹاپ مانگ، کیا مانگ؟ بولے کیا مانگ؟ اس نے کہا وہ پادری مانگ جو سچائی پر کھڑا ہوا ہے، جو لوگوں کو دیکھ کر کلام نہیں کرتا ہے، جو رول کس کی تحریر کو وہ بولتا ہے۔ اس نے کہا ماں کیا فائدہ؟ کہنے لگی تو چاہ۔ باپ کو کہتی مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر چاہیے۔ اس کا سر کاٹ ڈالا گیا اور ایک بڑے تھال میں لا کر بیٹی کو دیا گیا، بیٹی نے ماں کو دیا، اور وہ سمجھی کہ اب سچائی کی آواز دب گئی، پر سچائی ایک اور صورت میں آئی۔ ہیلیلویا، سچائی ایک اور صورت میں آئی، پہلے یوحنا کی صورت میں، پھر سچائی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں آئی ہے۔ اس کی صورت میں سچائی آئی ہے اور وہ صادق ہے، باپ کا بیٹا یسوع مسیح صادق ہے، کاموں سے یا زبان سے۔ یسوع کاموں سے بھی صادق اور اپنی زبان سے بھی وہ صادق ہے، اس لیے سچائی پر کھڑے ہو جائے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، پر جو سچ بولتا ہے، آندھی آئے طوفان آئے نہیں برسے، اس شخص نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے، اور جو گھر چٹان پر بنایا گیا ہے وہ کبھی بھی گھر تباہ و برباد نہ ہوگا۔ اے دختر یروشلم، تیرا بادشاہ جو آ رہا ہے وہ لادو کے بچے پر سوار ہے، اور وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ جہاں ضرورت پڑی نا یسوع کہے، اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، اور ضرورت پڑی کہ 2 بار کہے، پھر انہوں نے 2 بار بھی کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ ہمارے یسوع کی خوبی یہ ہے کہ وہ سچ کہتا ہے اور وہ سچائی پر کھڑا ہوا ہے۔ نجات اس کے ہاتھ میں، 3 باتیں، نجات بن کر آیا، یسوع نجات بن کر آیا، نجات دینے کے لیے آیا، اور تیسری بات نجات بن کر آیا، نجات دینے کے لیے آیا۔
نام یسوع رکھنا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ زکریا کے گھر میں کہا کہ آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے، جہاں یسوع وہاں نجات، اور جہاں یسوع نہیں وہاں نجات بھی کوئی نہیں۔ وہ گھر میں آیا ہے تو اعلان کر دیا اس گھر میں نجات ہے، اور انہوں نے کہا ابن آدم کھوئے وہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اور صرف ڈھونڈنے کے لیے، آگے لکھا ان کو نجات دینے کے لیے آیا۔ اس کا بڑا وعدہ یہ ہے کہ نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اے یروشلم للکار نعرے مار، یروشلم جو تیرے پھاٹکوں میں آ رہا ہے وہ نجات لے کر آ رہا ہے۔ وہ حلیم ہے۔ دو لوگوں کے بارے میں خدا نے موسیٰ کے بارے کیا کہا؟ میرا بندہ موسیٰ کیا ہے؟ وہ حلیم ہے۔ سارے لوگوں میں وہ حلیم آدمی ہے۔ پھر یسوع نے متی 11:23 میں لکھا اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگ وہ سب ہے میرے پاس۔ وہاں یہ لکھا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروت ہوں۔ اور یسوع مسیح حلیم، وہ صلیب پر قربان ہونے کے لیے جا رہے، حقیر و مردود بنے گے، مرد غمناک بنے گے۔ یاد رکھیے میرے بہنوں بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی حلیم ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک آیت دیکھیے، آخری پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ مکاشفہ 7واں باب۔ جب آپ آسمانوں پر جائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ آسمان پر ایک ہی قوم میں سے کلیسیا جائے گی یا ساری قوموں میں سے؟ بولیے۔ اس دنیا میں کوئی کسی بھی مذہب اور کسی بھی قبیلے سے یا کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، یسوع کی نجات سب کے لیے ہے۔ وہ ساری قوموں کے لیے نجات کا دروازہ کھولتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ ساری قومیں نجات پائیں۔ 7واں باب اور اس کی نامی آیت۔ ان باتوں کے بعد، اس سے پہلے پڑھے تو کچھ اور واقعہ، پر ان باتوں کے بعد جو کچھ اوپر تحریر کی گئی، ان باتوں کے بعد یوحنا کہتا ہے میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت، میں بہت ساری قوموں میں تو نہیں گیا، لیکن لاہور میں خانہ بدوش لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے، میں اس قوم میں گیا۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں تک درست ہے، پر مجھے وہاں پتہ چلا کہ اس قوم کے اندر، اس قبیلے میں یہ پہلا جو مسیحوں سے ہٹ کر ہے یہ چرچ بنا ہے، اور میں اس کی مخصوصیت پر گیا۔ اور جب میں گیا ایک میٹنگ پریزائڈ کر رہا تھا بندہ، اور وہ اونچی اونچی نعرے مار، وہ بڑے بڑے کپڑے گرارے پہننے والی بیٹیاں بہنیں، بڑی بڑی چوڑیاں پہننے والی وہ ساری آگے وہاں پر بیٹھی، اور دوسرے لوگ وہاں بیٹھے، اور مجھے اس چرچ میں مخصوصیت کرنی تھی، اور جو میٹنگ پریزائڈ کر رہا تھا مجھے اس کی باتوں سے بڑی برکت ملی، اور جو مجھے لاہور لے کر گئے میں نے اس کا بازو پکڑا، میں کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جو نام بتایا وہ ہمارے والا نام نہیں تھا، کوئی اور نام تھا، سمجھ آئے، وہ کوئی اور نام تھا۔ تو میں نے کہا یہ وہ شخص چلا رہا ہے، کہنے لگا ہاں، اور یہ اس قبیلے کا
इस कबीले में से ये चला रहे हैं। और यकीन माने बाइबल की सादा सादा बातें, और जो वो यीशु के 25 कबीले और हैं, और ये 25 कबीलों में पहला कबीला है जिसने यीशु को कबूल किया है। नाम उनका कोई और है, उनके बच्चों का नाम आगे कोई पीटर है, कोई पॉल है, कोई जॉन है, कोई डेविड है, कोई कुछ है, ये उनके बच्चों का नाम है। तो ये यूहन्ना कह रहे हैं कि हर कबीले में से आपकी दुआ ये हो, दुनिया में जितने कबीले हैं और सारे कबीलों में निजात का काम हो। जब कलीसिया उठाई जाएगी ना, तो पाकिस्तान में पता नहीं कितने को कबीले हैं जिनमें से लोगों ने यीशु को कबूल किया हुआ है, वो भी आसमान पर उठाए जाएंगे। कह रहे ये कौन है? हर कबीले में से, हर कौम में से, अहले जुबान में से। ये क्या कर रहे हैं? यहां लिखा हुआ है ऐसी बड़ी भीड़ कोई शुमार ही नहीं कर सकता। पहली चीज सफेद जामी, आसमान की बादशाही में जो आपको लिबास दिया जाएगा वो सफेद लिबास है। और कलाम कहता है सफेद लिबास से मुराद पाकीज़गी, और आपको सफेद लिबास पाकीज़गी का दिया जाएगा। और दूसरी चीज, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, ये आसमानों की बात कर रहा हूं, जमीन की नहीं। और वो डालियां ले ला रहे और वो बुलंद आवाज से कह रहे कि निजात हमारे खुदा की तरफ से, और जो तख्त पर बैठा हुआ है बड़ा की तरफ से है। आमीन। आज वो बादशाह जो कदी के बच्चे पर सवार हुआ है, आज वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी आना चाहता है। और आज वो चाहता है कि हमारे दिलों में आए और हमारी जिंदगियों में आए। इसलिए अपनी ईमान की डाली और ईमान के हाथों को उठाकर हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।